पाकिस्तान की जो बेहतरीन एरियाज़ की जो यूनिकनेस थी, जो चीज़ें थी, वो आपने देखी? तो बहुत सारे इलाकों का, एरियाज़ का हमें पता भी नहीं था, नाम भी नहीं आता था। बहुत सारे ऐसे इलाके थे। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो कि अनडिस्कवर्ड है अभी तक भी। वो सबसे जो मज़ेदार पार्ट लगा ना, वो बलूचिस्तान लगा। टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत कम काम हुआ है। आपको हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया को डिजिटल मीडिया से ऐसा खतरा है नहीं। उसकी वजह यह है कि मीडियम सेम, उसको मैनेज कैसे करना है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हम अक्सर ये देखते हैं मीडिया पे कि जो कंटेंट है वो कंट्रोवर्शियल कंटेंट देखा जाता है। जो पॉजिटिव कंटेंट है वो क्यों नहीं मीडिया दिखाता। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। इनका नाम है मेसम। आइए मिलते हैं मेसम से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच मेसम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा मेसम, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि टूरिज़्म की हम बात करना जा रहे हैं। हम ये बात करेंगे कि जो हमारा जो पॉजिटिव कंटेंट है वो माशाल्लाह जिस चैनल में आप काम कर रहे हैं और एज ए होस्ट आप काम कर रहे हैं, यहाँ तो भाई कंट्रोवर्शियल चीज़ें बिकती हैं, वो दिखती हैं। तो आप लोगों ने क्या सोचा, किस तरह से सोचा कि नहीं यार, हमने जो है ना पॉजिटिव कंटेंट पे बात करनी है, हमने पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा है वो दिखाना है? क्या था आप लोगों के माइंडसेट में? सर, बहुत एक मुश्किल यौनरा है ये। ज़ाहिर है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि पॉजिटिविटी यहाँ पर बहुत कम नज़र आती है, नेगेटिविटी ज़्यादा बिकती है। अच्छा, हमारे जो CEO हैं डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब, उनका विज़न ये था कि नेगेटिविटी तो हर जानिब है न्यूज़ की अगर हम बात करें, और मीडिया में टूरिज़म TV चैनल का रुझान या ट्रेंड पाकिस्तान में पहले बिल्कुल भी नहीं था। सो इट्स अ फर्स्ट टूरिज़म TV चैनल जो कि डिस्कवर पाकिस्तान है। जहन में ये था कि लोगों को पाकिस्तान के हवाले से अगर बाहर की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के बारे में मशहूर हैं जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक वाक़या उनकी जानिब से कोट होता है कि वो किसी मीटिंग में बैठे हुए थे, शायद स्विट्ज़रलैंड में या स्वीडन में, तो कहते हैं कि वो किसी ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ हैं। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि मतलब लोगों को इतना बुरा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के बारे में कि मतलब वो जानते ही नहीं है कि पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा मुल्क है, डेवलपिंग नेशन है, कोशिश कर रहा है आगे आने की। तो ये उनके जहन में था। और ज़ाहिर है कि जब इस सफ़र का आगाज़ हुआ तो लोगों ने बहुत डराया कि क्या कर रहे हैं आप, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये तो डूब जाएगी। और फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हमारे यहाँ लोग बहुत कम देखते हैं और ये ऐसे शोज़ हैं जो कि लोग उस तरह से नहीं देखेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। और उसकी अभी भी अगर हम फेसबुक की बात करें तो तकरीबन हम 5 मिलियन को क्रॉस करने वाले हैं इंशाल्लाह। अगर TV की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो देखा जाता है। लाहौर, कराची, बड़े शहरों में तो है ही है। अगर आप नॉर्दर्न साइड पे जाएं तो वहाँ पे लोग इतने फ़ैन हैं कि आपको हर होटल में, हर जगह पे आपको डिस्कवर पाकिस्तान का लोगो, उसका कुछ ना कुछ नज़र आएगा। सो ये सफ़र मुश्किल था लेकिन मज़ेदार था। अच्छा, ये जो टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं किस तरह से जो आपका चैनल है वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है? मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह से इस सवाल को लें कि हम यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी देखते हैं लेकिन बहुत प्लस पॉइंट्स भी हैं जो कि हमें नज़र भी आते हैं पाकिस्तान के। तो आपने कहाँ कहाँ विज़िट किया ऑल ओवर द पाकिस्तान, और क्या जो पाकिस्तान की जो बेहतरीन एरियाज़ की जो यूनिकनेस थी, जो चीज़ें थी, वो आपने देखी? सर, आपने बात की कि अच्छा बहुत सारे, जब हमने ज्वाइन किया था डिस्कवर पाकिस्तान को आज से 2 साल पहले, तो बहुत सारे इलाकों का, एरियाज़ का हमें पता भी नहीं था, नाम भी नहीं आता था। बहुत सारे ऐसे इलाके थे। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी बहुत इजाफा हुआ और हमने उस इलाकों के बारे में जाना। उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर आपको शौक़ पैदा होता है कि आप खुद जाकर देख कर आएँ। तो वैसे तो हमारा प्रोग्राम स्टूडियो बेस्ड है, इंडोर है, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ जगहों पे जाने का मौका मिला। नॉर्दर्न एरियाज़ हैं आपका। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो कि अनडिस्कवर्ड है अभी तक भी। हम हमेशा कराची के बीचेस की बात करते हैं लेकिन गवादर और ये जो सारा आपका मकरान कोस्टल हाईवे है ये अभी तक खाली पड़ा है और वहाँ पे अभी भी लोग बहुत कम जाते हैं।
سو ہم نے وہ سب سے جو مزیدار پارٹ لگا نا وہ بلوچستان لگا, اور خاص طور پہ اس کے بیچز. ناردرن سائڈ پہ تو ابھی بھی لوگ جاتے ہیں, وہ ایک ڈسکورڈ سائٹ ہے, لیکن بلوچستان ایک ایسا صوبہ تھا, ایک ایسا علاقہ تھا جو کہ انڈسکورڈ تھا. سو ڈسکور پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیمز کے تھرو, اپنی ڈاکومنٹریز کے تھرو, اپنے شوز کے تھرو ان تمام تر علاقوں میں جاتے ہیں. ان کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے, وہ لوگ کیا کھاتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, وہاں کے علاقوں کی خاص بات کیا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں, اگر ہم مظفر آباد سائڈ کی بات کی جائے, نیلم ویلی کی بات کی جائے, اے جے کی بات کی جائے, جی بی کی بات کی جائے, ان کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے. ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے جس پہ بہت کم کام ہوا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان جتنا خوبصورت ہے اور پاکستان کی جتنی ڈائیورسٹی ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید دنیا میں کہیں اور ایسا ملک ہو. انفارچونیٹلی ہم اس کو کیش نہیں کروا پا رہے. ابھی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے, میرے خیال میں اگر ہم لوکل جو سیاحت ہے اس کو ہی پروموٹ کر لیں تو ہم بہت کما سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, کیونکہ آپ کرنٹ افیئرس کی بھی بات کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں, آپ نے بتایا کہ آپ اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں, تو کبھی کوئی ایسا ٹائم آیا ہو جب آپ کوئی رپورٹنگ کر رہے ہوں اور آپ کو یہ لگا ہو کہ یار یہ جو صاحب ہیں یہ صحیح طرح سے رسپانس نہیں کر رہے ہیں, گیسٹ کو لیتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے انگیج کرتے ہیں؟ سم ٹائم کویسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اگلا بندہ کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے, تو پھر اس سچویشن کو کس طرح سے آپ؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے بہت لمبا سوال تیار کیا ہوتا ہے اور اگلا جو ہے وہ صرف ایک لفظ میں اس کو ختم کر دیتا ہے. تو چونکہ کچھ گیسٹ ہوتے ہیں کہ جن سے بات نکلوانا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت کم گو ہوتے ہیں, ان کا انداز ویسا نہیں ہوتا. سو اس کا جو آسان سا حل ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ سوال ہم نے رکھے ہوتے ہیں ایسے کہ جو کسی بھی گیسٹ کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو گیسٹ کے بارے میں ریسرچ ہوتی ہے کہ ان کا تعلق اس یونرا سے ہے یا اس سے ہے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں کہ یار اگر کوئی بھی گیسٹ اگر یہ نہیں بولے گا نا تو اس سے نکلوا لیں گے ہم. اچھا, اور پھر یہ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کو اس یونرا کے بارے میں خود انفارمیشن ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر خود بھی آپ گیسٹ بن جاتے ہیں, اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سارا جو ہے وہ خود ہی انالائز کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بالکل صحیح. اب ہم تھوڑا سا ریورس چلے جاتے ہیں اس کویسچن کو. بہت ذرا ٹاکٹیو ایک آ گیا, اب آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے یار, دیکھنا ہے یار کس کو روکنا ہے بھائی. یہ تو ہوتا ہے نا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال بھی خود کر رہے ہیں, جواب بھی خود کر رہے ہیں, تو ایز اے ہوسٹ پھر آپ اس سچویشن کو کیسے کور کرتے ہیں؟ یہ آسان ہوتا ہے ویسے, مطلب کہ وہ کچھ بول تو رہا ہے نا, کم از کم سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کنٹینٹ تو اس کی جانب سے آ رہا ہے, اس کو روکنا آسان ہوتا ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ اگر ریکارڈڈ شو ہے تو پھر بھی کینچی ہمارے پاس ہے, وہ چاہے جتنا مرضی بول لے, ہم جہاں چاہیں کٹ لگا سکتے ہیں. اگر لائیو ہم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ایک بڑا انداز ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ کا بہت شکریہ, ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں. تو وہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کم گو کے ساتھ بولنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, جو کہ ادھر سے کانٹینٹ آتا ہی نہیں ہے, آپ بہت لمبا سوال کرتے ہیں اور اگلا صرف ایک جملے میں, ایک سینٹینس میں, ایک لفظ میں ختم کر دیتا ہے, تو وہ واقعی مشکل ہوتا ہے. یہ آسان ہوتا ہے. اور کئی دفعہ کوئی ایسا اتفاق بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ کبھی کوئی کیسے ڈانٹ پڑ گئی ہو, او بھائی ٹھہر جاؤ, کیا کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا, تم نے کوئی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر, کچھ ایسا ہوا تو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا؟ ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ یا تو گیسٹ ہائپر ہو جاتا ہے کسی سوال پر, یا وہ کہتا ہے کہ یار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اس کا آسان حل جو مجھے لگتا ہے, ایک حل تو یہ ہو سکتا ہے جو کہ نارملی ایز اے ہیومن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اگریسو ہوا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اگریسو ہو جاتے ہیں, اور شاید وہ لگتا ہے کہ پھر آپ یوٹیوب پر بھی, سوشل میڈیا پر بڑے مزیدار کیپشنز لگتے ہیں کہ ہوسٹ کی لڑائی ہو گئی اس کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بینگ اے ہوسٹ آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, آپ کا کچھ جو ہے وہ سختی بھی کرتے ہیں, کچھ غصہ بھی کر جاتے ہیں, تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ان کو بولنے دیں. کیونکہ جتنا وہ بولیں گے نا اتنا ایک تو کمرشلی مزیدار کانٹینٹ نکلے گا. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے سر, میری طرف سے یہ تھا, آپ اپنی طرف سے کچھ بتائیے, اگر آپ مجھے درست کر سکتے ہیں تو کر لیجئے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید چونکہ اگر آپ پروگرام کر رہے ہیں, چاہے آپ جتنے بڑے ہوسٹ ہیں, جتنے بڑے اینکر ہیں, تو آپ کو میرے خیال میں پروگرام کرتے وقت تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا چاہیے. تب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہی کریں کہ آپ کسی کو فرسٹ ٹائم ہی سن رہے ہیں. چونکہ اگر آپ ان کے ساتھ اگریسو ہو جائیں گے یا اپنا علمیت جھاڑنا شروع کر دیں گے تو آبویسلی مجھے لگتا ہے کہ اس کا نیگیٹو پہلو ہوتا ہے. آپ ایزی رہیں, آپ ان کو بولنے دیں. ہم نے کہا کہ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چونکہ دیکھیں یہ فیصلہ آڈینس نے کرنا ہے کہ یہ غلطی آپ کی تھی یا ان کی تھی, اور آڈینس, آج کل کی آڈینس بہت سمجھدار ہے, وہ سمجھ آتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, ویسے یہ بتائے گا کہ سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اگر ہم کانٹینٹ کی بات کریں, کنٹروورشل کانٹینٹ, پازیٹیو کانٹینٹ, نیگیٹو کانٹینٹ, اور کس طرح سے, اور ہوسٹنگ کو
اور اینکرنگ کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں جو مین اسٹریم میڈیا ہے ہمارا اور سوشل میڈیا؟ سر سوشل میڈیا تو آج کل کی ایج کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کی باقاعدہ ایک الگ الگ سوشل میڈیا ٹیمز ہیں. ابھی تو ہم اگر کوئی بھی بڑا چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی کی بجائے اس کو اپنے فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ہم نیوز بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی لے رہے ہوتے ہیں. ہاں اس میں مجھے یہ لگتا ہے جیسے پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں یا ریڈیو کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایسے میڈیمز ہیں جو کہ شاید اب لوگ کم سنتے ہیں، کم دیکھتے ہیں، کم ڈسکس ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کو ڈیجیٹل میڈیا سے ایسا خطرہ ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیم سیم ہے، یعنی اس میں بھی آپ کو چہرہ نظر آتا ہے، ایک آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، کیمرے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اس کو مینج کیسے کرنا ہے وہ ایک سوال ہے. اچھا مین اسٹریم میڈیا میں نا کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کرنٹ افیئرس کی بات کرتے ہیں، آپ ہر ادارے کی ایک پالیسی ہے. آپ چاہے جتنے بڑے اینکر ہیں، چاہے آپ جتنے بڑے نام ہیں، وہ اینکرز کو انہوں نے فالو کرنی ہے وہ پالیسی. اس پالیسی کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے جو کہ ایک ادارے کی پالیسی ہے. سوشل میڈیا میں آپ کے پاس مارجن ہے، آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے اپنی رائے ہے اس کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ پکڑ کوئی نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. ہاں وچ از انفارچونیٹ تھوڑا سا، چونکہ اگر نیوز کی بات کی جائے تو بعض دفعہ آپ بھی تھم نیلز دیکھتے ہوں گے کہ بہت مس انفارمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی مارکیٹ میں بات، چونکہ کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی ایڈیٹر نہیں بیٹھا ہوا جو کہ یہ بات کرے کہ یار یہ انفارمیشن صحیح ہے، یہ آپ بات کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ خود دیکھیے گا اگر کہیں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ ٹی وی چینل لگا کر ہی دیکھیں گے کہ یار کیا ہوا ہے وہاں پہ، کون سا چینل کیا رپورٹ کر رہا ہے. اوتھینٹسٹی جو ہے وہ ابھی بھی زیادہ ہے. ابھی بھی مین اسٹریم میڈیا میں ایک سسٹم ہے، آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے. ابھی بھی وہاں پہ ہیڈز بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بات ٹی وی پہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے. لیکن جیسے ہمارا میڈیا میچور ہوا ہے آہستہ آہستہ، سوشل میڈیا بھی آہستہ آہستہ میچور ہوگا. آگے یہ تھا کہ کوئی بھی اٹھتا تھا اور وہ، اب یہ باقاعدہ ایک سائنس بن چکی ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کون سا کانٹینٹ دیکھنا ہے. سو میرے خیال میں اگلے 2 سے 3 سال میں سوشل میڈیا بہت میچور ہو کے سامنے آئے گا. گریٹ، تھینک یو ویری مچ میسم. آئی مین یو امیزنگ اینڈ سپرب ان دا ہول سیشن. آئی مین بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ ایپیسوڈ کر کے. یو آر اے ونڈرفل ہوسٹ ایز ویل. تھینک یو. گیسٹ تو آپ اچھے ہیں ہی لیکن ہوسٹ بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی. کیونکہ میسم ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ایک بہترین کانٹینٹ جو ہے، جس طرح ٹورزم کا کانٹینٹ ان کا چینل جو ہے وہ لے کر آیا اور ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلے کوشش تو ہو رہی ہے الحمدللہ، اور امید ہے کہ کوشش کامیاب ہوگی. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئی ٹاپک، نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر، بائے بائے.